बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुनो पाकिस्तान के एक नए एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें। और आज तो वैसे ही उज़ैर बहुत ही बाबरकत दिन है माशाल्लाह से। आज तो खुशी का समा है और नाजरीन वो बाबरकत ज़ात जिसके वजूद से जहालत की तारीकियां छट गईं और इंसानियत को इज्जत, वकार और हिदायत का अबदी नूर मिला। आज उसी सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासादत है। दुआ है कि बारी ताला आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदके हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाए आमीन और हमारे घरों में मुल्क पाकिस्तान पर भी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन आमीन। और तमाम गुलामान रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को हमारी तरफ से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आज के मुबारक दिन की बरकत से हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन, सलामती और पायदार इस्तेहकाम का गहवारा बनाए और उम्मत मुसलमान को दरपेश तमाम मुश्किलात का खात्मा भी फरमाए। आमीन। और नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकद्दस दिन पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मजहबी अकीदत और बेमिसाल शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। मुबारक दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फजर की नमाज की अदायगी के साथ ही मसाजिद और खानकाहों में मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नाज़रीन महज एक वाक़या नहीं बल्कि कायनात का सबसे बड़ा एहसान और इंसानियत के लिए हिदायत, अदल और लाजवाल शफकत का दायमी पैगाम है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना हमें अखलाक़ करीमाना, मोहब्बत, अफ़्व दरगुजर, सिला रहमी और एक दूसरे का सहारा बनने की अजीम दरसगाह मुहैया करता है। बेशक। और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में गली गली, नगर नगर सब्ज़ परचमों की बहार है। नूरी मेहराबों और बरकी कुमकुमों से जी जगमगा उठी है गली गली। और गोशे गोशे में हम देख रहे हैं कि बज़्म दरूदो सलाम हर सू अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की दिल नशीं सदाएं जो हैं वो गूंज रही हैं। मसाजिद, खानकाहों और तालीमी इदारों में महफिल मिलाद और हुस्न क़िराअत व नात ख़्वानी के रूह परवर इज्तिमात पूरा दिन शेड्यूल हैं। और जलील क़द्र उलमाए कराम और मशाइख़ अज़ीम जो हैं हम देखेंगे कि सीरत तैयबा के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी भी डालेंगे और डाल रहे भी हैं। तो चलते हैं नाज़रीन और हम बग़ैर किसी ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी कर से हमने कहा भी कि आज बहुत ही बाबरकत दिन है। माह रबीउल अव्वल का महीना जो बाबरकत महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेपनाह खुशियों, बरकतों और तजदीद ईमान का पैगाम लेकर आता है। और ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद पूरी इंसानियत के लिए हिदायत, रहमत और तारीकियों से रोशनी की तरफ सफ़र का अजीम तरीन ज़रिया है। बिल्कुल जी। और आज इसी पर डिस्कशन करने के लिए हमने ख़ास तौर पर दावत दी है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। आप दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे और पहले तो आप दोनों को खुश आमदीद, बहुत बहुत मुबारक हो जी आज का दिन। डॉक्टर साहब, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन पूरी इंसानियत और देखा जाए खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए तमाम खुशियों से अफजल है, बढ़ के है, तमाम ईदों से बढ़ के है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ लाना आज के दौर में हम देखें तो इस दिन की अहमियत और ज्यादा क्यों है, इसको बढ़ चढ़ कर सेलिब्रेट करना और ज्यादा कितना मानी रखता है? उज़ैर साहब, ये चीज़ देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली जो आपका एक इरशाद मुबारक है कि मैं तख्लीक में अव्वल हूँ, ज़हूर में आखिर हूँ। अब उसमें और एक हदीस कुदसी के हवाले से कि लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना होते तो हम इस कायनात को तख्लीक ही ना करते। ये अल्लाह ताला का इरशाद है। अब उसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में आमद के हवाले से अगर देखा जाए तो जो आपका दौर मुबारक है 607वीं सदी ईस्वी,
اس میں دیکھا جائے تو جو عرب کے یا پوری دنیا کے مجموعی حالات ہیں وہ انسانیت کے دائرے سے کہیں زمین کے دوش تھے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس کائنات میں آمد، وہ ایک تو جو احترام انسانیت ہے، احترام آدمیت ہے، بے شک ایک اس کے لیے بھی تشریف لائے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو مذہب آپ نے اسلام دیا، اب اس میں ایک چیز دیکھیے، بلکہ میں دو چیزوں کی گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کا آغاز جو ہے اس کو سورہ بقرہ کا، اس میں دیکھا جائے، اور شاید یہ سابقہ ادیان میں بھی اسی طرح ہے کہ سب سے پہلے ایمانیات کی بات ہے، اس کے بعد عبادات کی بات ہے، اور تیسرے نمبر پر اخلاقیات کی بات ہے۔ دین اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اس کائنات میں تشریف لانے کو اخلاقیات کا سب سے بڑا، کہ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا ہوں۔ اور جو آپ کا اخلاقیات کا سنوارنا ہے، اس میں یہ چیز دیکھی جائے کہ آپ نے صرف زبانی بات نہیں کی، آپ نے صرف احکامات نہیں دیے، آپ نے عملی طور پر کر کے بھی دکھایا کہ بچوں کو اب دیکھیے بچوں کے حوالے سے کہ جو ارشاد مبارک ہے آپ کا کہ جس نے اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی اور جس نے اپنے بڑوں کی توقیر نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے شک اب اس کائنات میں یہ دیکھا جائے تو اس وقت کہ جب بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، اور میرے خیال مکہ مکرمہ میں ابھی بھی وہ قبرستان موجود ہے کہ جس میں نومولود بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، کہ اب توسیع جو ہوئی ہے اس کے باوجود بھی وہ حصہ محفوظ کر دیا انہوں نے۔ بالکل بالکل حبیب صاحب، یہ چیز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس کائنات میں تشریف لا کے اور بچیوں کو، خواتین کو جو عزت اور وقار دیا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ اب آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ دن کا منایا جانا جو ہے، یہ آنے والی نسلوں کو اس بات کا اشارہ دینا ہے، اس بات کی تربیت دینی ہے، اس بات کی طرف لے کر آنا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اس کائنات کے آقا و مولا، ملجا و ماوا، بے شک وہ تشریف لائے، بے شک جو اس کائنات کی جو کچھ بنا اس میں اس سب کی جو بننے کی وجہ ہے وہ آج کے دن میں تشریف لائے، آپ کے اعمال میں، آپ کے اخلاق میں، کہ اب جس طرح قرآن مجید میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کا انداز گزران صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہے وہ تم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اس میں کیا ہم لوگ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے دن مناتے ہیں، ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنی سب کچھ نشاور کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم عمل میں بھی اسی طرح آتے ہیں؟ بالکل حبیب صاحب، یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے اور اس پر بھی مزید ڈسکشن بھی کریں گے۔ طارق صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ اچھا، محبت کے اظہار کی ہی بات ہو رہی ہے، اس محبت کا اظہار کرنا اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی ایک خوبصورت عمل ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا پیغام ملتا ہے کہ عملی طور پر اگر ہم اپنی زندگی کو ویسے نہیں سنواریں گے تو محبت کا اظہار کرتے رہیں تو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور میری جانب سے بھی دنیا بھر میں جو لوگ آپ کے اس پلیٹ فارم کے ساتھ اس وقت وابستہ ہیں اور آپ کے پلیٹ فارم کے جتنے ذمہ داران ہیں، ان سب کو بھی دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ کائنات کی سب سے عظیم المرتبت ہستی کی تخلیق کی مبارکباد، آپ کی ولادت کی مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور فیض عطا فرمائے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی شکل میں خیر کا ایک عظیم الشان خزانہ ہم تک پہنچا، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جس درجے کا لافانی نور اور ہدایت موجود ہے اس سے اپنی زندگی کے راستوں کو بھی اثر نو ایک ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی اس امکان کی جو دنیا ہے، اس کا سب سے اہم ترین واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں جو صاحبان خیال ہیں وہ ان کی رائے یہ ہے کہ سرکار دو عالم کا آنا جو ہے وہ دنیا کے اندر اس لیے اہم ہے کہ آپ سب سے کامل ہدایت لے کر آئے،
کسی کے ہاں یہ اہم بات ہے کہ آپ آخری نبی کے طور پر دنیا میں مبعوث کیے گئے، لیکن امام حجر عسقلانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے سامعین و ناظرین کو اس خیر میں شریک کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک میرے ماہ و سال میں ربیع الاول کی 12 تاریخ اس لیے سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس دن پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کو اپنے ایک خوبصورت راز میں شریک کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے خوبصورت راز کے طور پر اس کائنات میں جلوہ گر تھے۔ پروردگار عالم نے ان کا ظہور فرمایا، انہیں دنیا میں مبعوث کر دیا، اور گویا اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ آپ کا جہاں تک سوال، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے انسانی تخلیق سے لے کر اس کائنات کی تخلیق سے لے کر لمحہ موجود تک، بلکہ جب تک یہ کائنات موجود ہے، اس سارے میں سب سے اہم ترین واقعہ جو ہے وہ سرکار دو عالم کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ ایک ایسا رسول جو اپنے سے پہلے کے سارے زمانے کا خیر جو ہے اس کی انڈورسمنٹ کرتا ہوا، اس کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے زمانے میں خیر کے ایسے بے مثال اور لافانی راستے اور زاویے متعین کر کے جاتا ہے کہ رہتی دنیا کا جو سب سے آخر میں آنے والا جدید ترین انسان ہے، اس کی زندگی کے لیے بھی اس کی زندگی میں ایک رہنمائی اور ہدایت موجود ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس دن کو کیسے منایا جائے، تو یقیناً اس اتنی بڑی عظیم الشان نعمت کے شکرانے کے طور پر محافل میلاد کا انعقاد کرنا، سیرت سیشن، سیرت کانفرنسز کا انعقاد کرنا، چراغاں کرنا، نئے لباس پہننا، لوگوں کو کھانا کھلانا، ضیافت کا اہتمام کرنا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، خوشبو لگانا، یہ سارے مبنی بر خیر عمل ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی متعین کردہ حدود اور قیود میں رہتے ہوئے اس کو کرتا ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ سے اجر کی امید نہیں، یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن بنیادی سچائی یہ ہے کہ جیسے یہ ایک بہت اہم بات ہے نا کہ اظہار عقیدت بڑا بنیادی ایک ہمارا ورثہ بھی ہے، ہمارا اثاثہ بھی ہے، اور ہماری ایمانیات کا حصہ نہیں بلکہ ہماری ایمانیات ہے کا ایک جو لازمی جز ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اظہار محبت کر دینا جو ہے نا، یہ اپنے رسول کے ساتھ تعلق کا حق ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے محبت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو چند کھوکھلے ترین دعوے کرتا ہے نا، ان میں سے ایک دعوے کا نام محبت ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص محبت میں کامل ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو اس کا لٹمس ٹیسٹ، اس کا معیار یہ ہے کہ اس کے مزاج میں اس شخصیت کے حوالے سے ادب بڑھ جاتا ہے۔ قبلہ عرفانی صاحب یہ معیار ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ محبت کو پرکھنا ہونا کہ کوئی شخص، اب ہم اس سچویشن میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سرکار دو عالم سے محبت میں کتنا آگے کی منزل پہ ہے، اس کا جو رویہ ہے اور اس کے اندر پایا جانے والا ادب اس بات کی غمازی کرے گا، عکاسی کرے گا کہ وہ کس درجے پہ، اور پھر آپ پھر فرماتے ہیں کرم اللہ رسول کریم سے بڑھ کر تو کوئی بھی جو ہے وہ محبت کی ڈیفینیشن نہیں سکھا سکتا، پڑھا سکتا۔ میں اس بات کو مکمل کر دوں آپ کی اجازت سے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ادب ہے یہ بھی اس راستے کا پڑاؤ ہے، یہ منزل نہیں ہے، منزل اطاعت ہے۔ جب تک میرے اور آپ کے رویوں میں سرکار دو عالم کے رویوں کی خوشبو آنا نہ شروع ہو، جب تک میرے اور آپ کے مزاج کو دیکھ کر لوگ آپ کے اور میرے رسول کی زندگی کو جاننے کی رغبت نہ اپنے اندر محسوس کریں، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ دعوی محبت جو ہے وہ ناقص ہے۔ اتباع رسول جو ہے نا یہ منزل ہے۔ بالکل عرفانی صاحب، جس طرح سے دین اسلام آیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سکھایا اور ہم نے وہیں سے سیکھا، سر وہ کیا خوبصورت انداز تھا، ذرا اس کو بیان کیجئے گا۔ کس محبت سے دین اسلام جو ہے وہ سکھایا گیا، پڑھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب؟ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو ایک کمرے میں تھا، لوگوں میں عام بات نہیں تھی، مخصوص لوگوں تک شروع میں دین اسلام کا پیغام پہنچائے گا۔ پھر جب قرآن مجید کا حکم آیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی قرابت داروں کو ڈرائیے آپ، تو پھر آپ نے جب ابو قبیس پر کھڑے ہوئے اہل قریش کو طلب فرمایا، اور اس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی مبعوث کیا گیا ہوں، میری اطاعت اور اتباع کرو۔ تو ابو جہل، ابو لہب اور اس کے ساتھی یہ کہتے ہو کہ ہمیں اس بات کے لیے بلایا تھا، اور دوسرا اس میں یہ کہ گھر میں آپ نے دعوت کی، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اس کا انتظام کرنے کے لیے مامور فرمایا، اور جب تمام اعزا کرباب پہنچ گئے، میں شاید تھوڑی سی بات انٹرمنگل کر گیا
کہ یہ پہلے بات تھی کہ اعزا کربا کو گھر میں دعوت دی گئی، ٹھیک ٹھیک، اور اس میں جب آپ نے ان میں اعلان فرمایا تو مولا علی کھڑے ہوئے کہا کہ میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں کامتی ہیں، لیکن جہاں مجھے کھڑا پائیں گے آپ مجھے وہیں پر ہی موجود پائیں گے۔ اور شاید یہ وہی اسی عہد کا نتیجہ ہے کہ جب ہجرت کی رات آئی تو مولا کائنات کو یہ پتا تھا کہ باہر تلواریں ننگی کھڑی ہیں، واہ، وہ بستر پر اور چادر اوڑھ کر سو گئے، چہرے کو ڈھانپ لیا۔ یہ تربیت کا اثر کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ آپ کی کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذمہ تھی، اور آپ نے اسی گھر میں پرورش پائی کہ وہاں جو کچھ دیکھا، جس طرح سے دیکھا کہ جو ایک دین اسلام کی کہ جو سامنے ہو، جو نظر آتے ہو، جو کہتے ہو، جو کرتے ہو، وہی لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ وہی ہونا چاہیے۔ کا حکم ہے جی، جی، کہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں کچھ اور گھر میں کچھ گھر میں اور۔ کچھ اور۔ اب اس میں یہ چیز دیکھی جائے کہ جو اس وقت کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، اب ایک چیز دیکھی جائے کہ یہ اب پوری امت مسلمہ کی تربیت کے لیے کہ آپ ایک موقع پر تشریف لے کے جا رہے تھے، بارش ہوئی اور گندم کا منڈی تھی، ٹھیک ہے، تو ایک بہت بڑا وہاں گندم کا ذخیرہ پڑا ہوا تھا، ٹھیک، تو آپ نے اپنا بازو اس کے اندر گھسا دیا اور دیکھا تو اندر سے وہ گیلا تھا، تو اس جو مالک تھا اس کو پوچھا یہ کیا؟ کہ یہ بارش ہوئی تھی، یہ گیلا ہو گیا، تو گاہکوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے میں نے یہ کیا کہ میں نے خشک گندم اوپر کر دیا ہے اور گیلی گندم اندر کر دی گندم ہے۔ نیچے کر دی ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد من غشا فلیس منی، کہ جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ واہ، یعنی اس کو آپ آج کے دور کے حوالے سے اگر دیکھیں تو غیر مسلم جو ہیں وہ آپ کے اس حکم پر زیادہ عمل نہیں کرتے، زیادہ عمل کرتے ہیں، بلکہ عمل ہی وہ لوگ کر عمل رہے ہی وہ ہیں، کرتے ہم اس کے بالکل الٹ چل رہے الٹ ہیں۔ چل رہے ہیں۔ جو تربیت کا عنصر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے، اب جو اولین دور کے صحابہ کرام ہیں ان کا انداز اور ان کا طریقہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل مختلف ہے بعد کے دور والوں کے لیے، کہ یقیناً جب اسلام بہت زیادہ پھیلا ہے تو پھر شاید اس انداز میں تربیت کرنے کا موقع نہیں ملا، تربیت کرنے کا وہ انداز نہیں ملا، اور جو اولین لوگ ہیں جی جی، ان کی جو تربیت ہوئی ہے، اب اس میں دیکھا جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق عشرہ مبشرہ ہیں، یا اور اس طرح کے صحابہ کرام ہیں، ان کا اگر طرز عمل دیکھا جائے، ان کا معمول دیکھا جائے تو ان کے پیش نظر پہلے یہ بات رہتی تھی کہ اس بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا عمل مبارک کیا ہے، آپ کے احکامات کیا ہیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے، حدیث مبارک کیا کہتی ہے، ہمیں کس انداز میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ہمارے روز و شب کس طرح سے ہونے چاہیے۔ بس میں ایک اور بات آج کہوں کہ ارشاد مبارک ہے کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کچھ جگہ یہ مثلاً یہ کہ فرض نماز ہے صرف، باقی کوئی نماز نہیں۔ اب دیکھا جائے تو فرض بھی کیا سنت کے زمرے میں نہیں ہے؟ کیا اس کو ادا کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کہ مثلاً ظہر کی نماز ہے، اس میں جو 4 کیٹیگریز ہیں، سنت ہے، فرض ہے، واجب نہیں ہے، اس میں اب وہ چاروں جو ہیں کیا چاروں سنت کے مطابق نہیں ہے؟ اب اس کو اپنی مرضی سے کیٹیگرائز کر لینا، اب اس کو یہ دیکھا جائے کہ سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے۔ اب ہمارے جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے اس بارے میں محنتیں کی ہیں، یا تو کوئی ان کے مقابل بتایا جائے کہ جی یہاں ہمارے ائمہ کرام غلط ہیں، تو ہمیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ حکم ہے، یہ انداز ہے، یہ طریقہ ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ بالکل بالکل حبیب صاحب، بڑا ہی آپ نے خوبصورت نقطہ اٹھایا، اور حضور کی زندگی سے اگر آپ کچھ ایک قطرہ بھی نکال کر اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اچھا طارق صاحب، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی آتا ہے، بہت خوشی سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، بچے بہت خوشی سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ایک روایات چلتی آ رہی ہیں، گلی محلوں میں وہ پہاڑیاں لگائی جاتی ہیں، بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاقیات کیا سکھانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اظہار محبت بھی کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، ڈیکوریشن بھی ہوتی ہے، سیلیبریشن بھی ہوتی ہے، بچوں میں اخلاقیات کیسے سب سے بڑھائی جا بنیادی بات یہ کہ کوئی کام بھی جب بندہ مومن کرتا ہے تو اس کا کوئی کام بھی مقصد سے خالی نہیں ہوا کرتا. ہمارا یہ جو اظہار عقیدت کرنا ہے، اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پر 3 بنیادی مقاصد ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان 3 بنیادی مقاصد کو اور ان کی روح کو سمجھ کے آپ اس سیلیبریشن کو قائم کریں، اسے اسٹیبلش کریں سوسائٹی کے اندر، تو اس کے کئی گنا زیادہ جو فوائد ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. پہلا مقصد جو ہم ماہ میلاد میں یہ ساری خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر پروردگار عالم کی اس نعمت عظمیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور اپنا اظہار عقیدت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جس طرح اللہ کی رحمت کو اپنی اللہ کی مخلوق کے لیے اس کا راستہ آسان فرمایا، جس طرح ہماری زندگی کے شب و روز کو، ہماری مجلس و تنہائی کو اپنی پروردگار عالم کی ہدایت سے منور فرمایا، اس احسان کی ایکنالجمنٹ میں، اس کے اعتراف کے طور پر ہم یہ جو ہے وہ سیلیبریشن کرتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم اظہار عقیدت کرتے ہیں اور سال بھر کے بعد ایک بہت اعلانیہ انداز میں ہمارا جو ہے وہ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا دوسرا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، وہ جو نوخیز نسل ہے جو اب میچورٹی کے ایک درجے پر آتی ہے اس برس، ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا ماحول پیدا کیا جائے. وہ حضور کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضور کی زندگی کے اندر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جو خیر کا ایک خزانہ ہے، وہ جو اللہ کی رضا کا ایک پورا نصاب موجود ہے کہ کیسے اللہ کی رضا کو پانا ہے، وہ بات، وہ خیر اپنی نئی آنے والی جنریشن تک منتقل کیا جائے. یہ دوسرا کام ہے. اور تیسری بات میں سمجھتا ہوں جو ان دونوں سے بھی زیادہ اہم ہے اور جس میں یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ اظہار عقیدت بھی ہو اور ایک درجہ آگے جا کے تربیت کا ماحول بھی بنے. جب ہم اپنی نئی جنریشن کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو دنیا بھر کے سارے ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ بہترین تربیت کا انداز یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر کے ان کو دکھائیں، نہ کہ انہیں بیان، ان کو آپ صرف بول کے دکھائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیسرا ماہ میلاد کا تقاضا بندہ مومن سے یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود وہ جو پاکیزہ رویے ہیں، وہ جو عادات کریمہ ہیں، وہ جو سنت مطہرہ ہے، اسے اپنی زندگی میں آباد کرنا شروع کروں. اور اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا اس سے بہترین طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی سنت کو اپناؤں. اور دوسری طرف میری نئی نسل کی تربیت کے لیے بھی اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور پیرایا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی عمل کی گواہی سے ان کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل کروں. ماہ میلاد میں یہ سارے خیر کے ذرائع جن پر ہم نے بات کی، یہ سارے اپنے ہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی ضرورت ہے. اس کے بغیر بھی جو ہے ایمانیات کا اور محبت کا یہ سفر جو ہے وہ تکمیل کو نہیں پہنچتا. لیکن اس سارے سفر کے دوران ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے اور جس کی طرف ہماری توجہ شاید پہلے سے ہر برس جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ رات کو جب میں اور آپ اپنے آپ سے مخاطب ہونا تو ہم پوری دیانتداری سے اپنا تجزیہ کریں. کیونکہ مجھے باہر طور ساری محبتیں حاصل ہونے کے باوجود جتنا میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں شاید کوئی دوسرا مجھے نہ جانتا ہو. اپنے آپ سے گفتگو کیجئے اور اپنے آپ سے صرف یہ پوچھئے کہ میری زندگی کے اندر وہ کون سی ایسی خامی، کون سی ایسی عادت ہے کہ جس کا تذکرہ اگر آج رسول رحمت کی بارگاہ میں کیا جائے تو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے. ماہ میلاد منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آج سے ہم یہ طے کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر زیادہ نہ صحیح، کم از کم ایک خامی جو ہے اسے اپنی زندگی سے نکالنا شروع کریں اور روز ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کریمہ میں سے کوئی پاکیزہ عادت یا آپ کے رویوں میں سے کسی ایک رویے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کریں. یقین مانیں اگر آج سے اس مشق کا آغاز کیا جائے نا تو یہ ربیع الاول کا 29-30 دن کا مہینہ بعد میں ختم ہوگا اور ہمیں اپنے آپ سے خود خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ خوشبو، یہ خیر نہ صرف یہ کہ میں اور آپ محسوس کریں گے بلکہ ہمارے ساتھ وابستہ حرمت کے، قربت کے، ورک پلیس پہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، بزنس کے انوائرمنٹ میں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کی طرف سے بھی گواہی آنا شروع ہو جائے گی. اور آپ کا یہ عمل جو ہے، یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو رویوں میں، معاملات میں خوشگوار تبدیلی آئے گی،
یہ دنیا میں سب سے بڑی تبلیغ کا ذریعہ اور بالکل وسیلہ بن نبی جائے گی۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا اظہار ہے اس کو کسی ایک دن کے ساتھ آپ محدود نہ کریں، منائیں ضرور، لیکن آپ کے رویوں میں عملی طور پر یہ جھلکنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں اسوہ حسنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پیرا ہونے کی ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، اور ساتھ ہی ساتھ اتباع رسول جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ جس طرح ڈاکٹر حبیب عرفانی صاحب نے بھی فرمایا کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھایا، ہمیں بھی اسی طرح سے اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہو اور جس پہ ہمارا دل کرے ہم وہ کریں، جو جس پہ نہ مانے وہ نہ کریں۔ اور بالکل یہ ہم روایات دیکھتے آ رہے ہیں، سیلیبریشن تو بہت زیادہ ہوتی ہے، محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر اگر ہم کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں اور ایفرٹ کرنا شروع کریں تو شاید ہماری زندگی بدل جائے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، بہت ہی میں زبردست۔ ایک آیا مبارکہ یہ منانے کے حوالے سے، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے، اپنے کرم اور فضل سے نوازا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ۔ خوشیاں مناؤ، کیا خوبصورت۔ اور اس کو یہ دیکھا جائے، خوشی منانا، دن کو یاد کرنا، اس نعمت کو یاد کرنا، یہ ایک شکر کی کیفیت ہے۔ بالکل، ہم خوشی بھی منا رہے ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں، اور شکر کرنا بھی چاہیے کہ ہماری پوری دنیا، ہماری جو زندگیاں ہیں وہ سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنا محبوب نچھاور کر دیا، آقائے دو جہاں، اور واقعی ہم اگر ان سے سیکھ لیں کچھ ان کی زندگی سے، اور جس طرح سے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی زندگی سے اگر ایک قطرہ بھی اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ تو آج سے ہم بھی عہد کرتے ہیں اس ربیع الاول کے مہینے میں جی کہ ہم عملی طور پر بھی کچھ نہ کچھ کریں اور ایفرٹس کریں، اور پھر جس طرح سے طارق صاحب نے کہا کہ اپنا انالیسس بھی رات کو کر کے ہمارے رویوں سے حب رسول کی مہک آئے، ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں آج کے دن۔ اور آپ سب کو دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے آج کا یہ مبارک دن بہت بہت مبارک ہو۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج اس خاص دن کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نوید صاحب۔ اور نوید صاحب، آج کے دن کے حوالے سے کون سا خاص کلام ہے جو آپ پیش کرنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو عیدوں کی عید مبارک، خیر مبارک، اور میں کلام بھی خیر مبارک، کلام بھی اسی مناسبت سے آج پڑھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، اور مذاہب ہے سرکار محشر میں کہیں گے،
مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی دونوں شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، کہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، اور چراغاں بزم ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے۔ روح کو تازہ کر دینے والی آواز ہے اور بہت ہی خوبصورت کلام، اور واقعی جب آپ سنتے ہیں تو ایک دم سے وہ جذبہ ہے نا، وہ جو ہم کہیں نہ کہیں بھول گئے ہیں، اور اس دن کی مناسبت سے جب دوبارہ اجاگر ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ کلام سن لیں تو واقعی حضور کی محبت جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، اور ٹرپل بھی ہونی چاہیے، اور عملی طور پر بھی ہونی چاہیے، اور جس طرح سے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ عہد آج ہمیں کر لینا چاہیے کہ سیلیبریشن کریں، اظہار محبت کریں، لیکن عملی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا یہ میرے خیال سے آج کے دن بہت اور ہی آج کے دن زبردست کو ہے، بھرپور طریقے سے جناب سیلیبریٹ کریں، اور ایک کریں۔ بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ یہاں وقت ہے بریک کا، دیکھتے رہیے سنو پاکستان پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ناظرین۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے شدید خطرات اور کشیدگی کے دوران متعدد حیران کن عسکری اور سفارتی پیش رفت جو ہوئی ہے وہ آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور ایک طرف امریکی فضائیہ کا ایک طیارہ غیر متوقع اور پر اسرار طور پر ماسکو پہنچا، اور دوسری جانب بیجنگ نے امریکی کی پابندیوں کے خلاف اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کا اعلان کیا، اور اسی بحران کے دوران پاکستان کی اعلیٰ عسکری سیاسی قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ اگر ہم ڈسکس کریں تو ایرانی حکام نے انتہائی مثبت اور تعمیری قرار دیا ہے۔ بالکل ماہم، تہران سے واپسی کے فوراً بعد وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی ناظم الامور نٹالی پیکر سے ملاقات ہوئی۔ وہیں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایران جنگ میں پھنسے ڈونلڈ ٹرمپ کو بیل آؤٹ کیا ہے، اب پاکستان ایران پائپ لائن کے لیے سہولت حاصل کرے تو کیا یہ ممکن ہے؟ امریکی صدر کے ایران کی معاشی حالت بارے دعوے کس حد تک درست ہیں؟ ساتھ ہی امریکہ اور ایران کے درمیان جاری لفظی جنگ دوبارہ سے میدان میں چھڑ جانے کے کتنے چانسز ہیں؟ بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر دفاعی امور ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد صاحب نے۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا، ویلکم۔ سر، مشرق وسطیٰ میں شدید کشیدگی کے ماحول میں امریکی فضائیہ کے طیارے کی غیر متوقع طور پر ماسکو آمد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا امریکہ دوبارہ سے کسی بڑے حملے کی پلاننگ کر رہا ہے؟
जी बहुत शुक्रिया उज़ैर और माहम आपने इनवाइट किया है। देखिए अमेरिका के पास तो ऑप्शन वन बाय वन ख़त्म होती जा रही हैं, जिसे कहते हैं कि पॉसिबिलिटी एक एक करके खुद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो एलिमिनेट होती जा रही हैं। सबसे पहले मिलिट्री ऑप्शंस ट्राई की गई थी और उसके ऑपोजिट उन्होंने फिर आपने देखा कि वो जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कब्जा नहीं छुड़वा सके तो प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी मिलिट्री उस तरह स्ट्राइक कम करके इसको काउंटर ब्लॉकेट करना पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। जब वो भी नहीं हुआ, MOU हो गया, उसके बाद दोबारा कोशिश की गई कि किसी तरह ओमान को कन्विंस किया जाए कि वो अपने कोस्ट के साथ साथ बहरी जहाज़ों को आने और जाने के लिए अकोमोडेट करे, ताकि ईरान की जो वो मिथ है या वो ईरान का जो लीवरेज है उसको ख़त्म किया जा सके। ईरान ने उस दौरान ये नहीं करने दिया और जो कोस्ट ईरानियन साइड के अलावा जो भी शिप जाते थे उन पे हमला उसने किया। तो उसके बाद अभी जो हैरानकुन बात मेरे लिए ये है एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, वो ये है कि आप जब इकोनॉमिक जो क्वारंटीन करते हैं या इकोनॉमिक सैंक्शंस करते हैं, ये सबसे पहले करते हैं क्योंकि इसमें बुलेट फायर नहीं होती, इसमें जंग नहीं लगती, इसमें $38 बिलियन का असला नहीं खर्च होता, इसके अंदर आपका स्टॉक पाइल 40% 35% तक ड्रॉप नहीं हो जाता, आपका जो एक डिटरेंस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाती। जब सारा कुछ आपने कर लिया उसके बाद आप समझते हैं कि वो ममालिक जिनको आप जंग से पहले थ्रेट करते रहे थे, बुली करते रहे थे, एनॉय करते रहे थे, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे थे, डेनमार्क को आपने कहा नेटो का मुल्क होने के बावजूद अपने अलायंसेस पे कॉम्प्रोमाइज किया है, यानी लोगों को उस तरह कंफर्टेबल अपने साथ नहीं रखा। तो जब आप पर बुरा वक्त आता है तो उस तरह लोग साथ हैं। तो मेरा ख्याल है ये सिम्टम अपनी जगह है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप आउट ऑफ एक एलिमेंट ऑफ बैक ऑफ चॉइसेस अब वो इकोनॉमिक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, आपने खुद ही कह दिया इंट्रोडक्शन में कि चाइना रिटेलिएट भी करेगा, मिलिटरीली नहीं करेगा। वो आपको याद करा के तो मैं क्लोज करता हूँ ये सवाल कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक ओवर किया था तो उन्होंने टैरिफ बहुत बढ़ा दिया था चाइना के खिलाफ खास तौर पर। तो जब टैरिफ काउंटर किया चाइना ने खुद, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को बैक ऑफ करना पड़ा। तो आई थिंक उसी तरह की सिचुएशन में देख रहा हूँ कि कोई लगता नहीं कि उस तरह कारगर होंगी इस तरह के जो प्रेसिडेंट ट्रंप एक्शन लेना चाहते हैं। अच्छा खालिद साहब, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में मुआशी हालात संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं और जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि डैमेज करने की कोशिश की जा रही है ईरान को मुआशी तौर पर, तो क्या ट्रंप जो सारे हरबे आजमा चुके हैं जंग के हवाले से उसमें नाकाम हो गए हैं, तो अब मुआशी तौर पर ईरान को डैमेज करने की सूरत जो है वो इख्तियार करने वाले हैं? देखिए माहम, बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक सैंक्शंस तो ईरान पर पहले से ही तकरीबन 2 दिहाइयों से बहुत चल रही हैं। ऑयल वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप इमेजिन करें दुनिया में तीसरे नंबर पर ऑयल प्रोड्यूसिंग या ऑयल रिजर्व का मुल्क है और सिर्फ 1.69 बिलियन आज भी वो चाइना को दे रहा है, जो ईरान का तो 85% एक्सपोर्ट है, लेकिन चाइना की सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। जब इस तरह की आप सैंक्शंस लगाते हैं जो अब प्रेसिडेंट ट्रंप का लगा रहे हैं या जो पहले लगी हुई हैं, देखिए उसका एक नुकसान होता है उस मुल्क को और एक फायदा होता है। और मैं आपके व्यूअर्स को और अपने आप को भी याद कराता रहता हूं कि ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ अब सैंक्शंस कारगर प्रेसिडेंट ट्रंप उम्मीद रखते हैं कि होनी चाहिए, जिनको वो कह रहे थे कि आप टेक ओवर कर लें हुकूमत। दैट उन्हीं पर फिर बाद में बमबारी की गई, उन्हीं पर अब सैंक्शन लगाई जा रही हैं। तो ये एक इटसेल्फ ट्रस्ट डेफिसिट है, लोग इसी वजह से ऐसे जंगों में नहीं आते। एक और जो नुकसान अपनी जगह है सैंक्शंस का, हम सब सकते हैं, एक फायदा भी होता है उस मुल्क के लोगों को और खास तौर पर उस मुल्क की हुकूमत को, और इस सूरत में ईरान की हुकूमत को। वो ये होता है कि आप पर जो भी बुरा वक्त आता है, चाहे वो मिस गवर्नेंस की वजह से हो, मिस मैनेजमेंट की वजह से हो, लैक ऑफ फंड्स की वजह से हो, पॉलिसीज की वजह से हो, कोई भी हो, वो आपको एक एलिमेंट ऑफ एस्केप मिल जाता है। दैट मीन्स आप अपने लोगों को कहते हैं कि आप पर जो बुरा वक्त आया हुआ है, जो आप पर हार्डशिप है, जो आपकी करेंसी गिर रही है, जॉब्स नहीं है, वो तो हमारी वजह से नहीं है, गैर मुल्की ये जो हमारे पर थ्रेट इम्पोज की गई है उसकी वजह से। एलिमेंट ऑफ सेफ्टी हो जाता है लोगों को और एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी भी आ जाता है लोगों को। तो प्रेसिडेंट ट्रंप मेरा ख्याल है ये कोशिश कर देखें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह लोगों की सिंपैथी चेंज होगी। इस इकोनॉमिक का मकसद यही है कि लोग खिलाफ हो जाएं। लोग उस वक्त भी नहीं खिलाफ हुए उस तरह, और फिर मिलिट्री एक्शन के बाद और यूनाइटेड हो गए। आयतुल्ला खामनेई का जनाजा आपके सामने है वो केस। तो वो सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली सैंक्शंस काम आएंगे और दुनिया उस तरह सपोर्ट करेगी जैसे आप चाइना का भी जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खालिद साहब, हमने देखा कि मजीद जो है वो लोग यूनाइट हुए हैं ईरान के अंदर। और देखिए दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह से तकसीम करने की अमेरिका कोशिशें कर रहा है, मौशी पाबंदियां लगाने की बात कर रहा है ईरान के ऊपर, जिसका ऐलान भी किया गया है,
آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس لیے زیادہ پر امید ہے کیونکہ صدر شی جن پنگ کا دورہ بھی شیڈیول ہے ستمبر کے اندر امریکہ کا، تو امریکہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے چین کے ساتھ مل کر ایران پر پابندیاں جو ہے وہ مزید بڑھائی جائیں، انہیں ٹائٹ کیا جائے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس میں کامیاب ہوگا اور چین کسی حد تک حمایت کرے گا امریکہ؟ عزیر اگر ایسا ہونا ہوتا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورے میں ہو جاتا جب انہوں نے جنگ کے فوراً بعد کا دورہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا. جی تو اگر یہ ریلیکسیشن چین دینے کی پوزیشن میں ہوتا یا دینا چاہتا تو وہ اسی وقت دے دیتا. لیکن آپ نے نوٹ کیا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کامیاب دورہ نہیں ہوا کیونکہ چائنا نے اپنی پوزیشن کو، ایڈوانٹیج کو اپنی فیور میں کیپٹلائز کیا ہے، جو کہ ہر ملک کرتا ہے. جب اس وقت تو جنگ کی اس نے کلیئرٹی بھی نہیں تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس طرح سیز فائر بھی نہیں ہوا تھا. اس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس، جس کو کہتے ہیں نا ہی نیور رین آؤٹ آف آپشنز، اس وقت لگتا تھا کہ ان کے پاس ملٹری ایکشن ابھی بھی ہے، ان کی ملٹری مائٹ ابھی بھی ہے. پھر سارا سچویشن چینج ہوتے ہم نے دیکھی، اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھل سکا، پھر کاؤنٹر بلاکیٹ ہوا، پھر ریٹیلیٹ ایران نے ہر اس موو کو کیا جو اس کا یہ لیوریج اسٹریٹ آف ہارموز کا وہ چھیننے کی کوئی کوشش تھی. کیونکہ ایران کو بھی پتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے یہ بارگیننگ چپ کے طور پر ہے. ایران کو بھی یہ پتا ہے کہ اٹ از ناؤ اور نیور. ایران کو یہ پتا ہے کہ ہم ہر 2 سال بعد یا سال بعد، جو کہ اس دفعہ تو 7-8 مہینے بعد حملہ ہو گیا، تو ہم کیوں ہر دفعہ ڈسٹرکشن لیں، کیوں ہر دفعہ 15,000 ٹارگیٹس کو تباہ کروائیں، انفراسٹرکچر تباہ کروائیں. تو ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ جتنی بیٹنگ انہوں نے لینی تھی وہ لے چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بارگین میں ویریفائیبل ایک ریلائبل ایگریمنٹ ملے، اور صرف وعدوں پہ نہیں. وعدہ تو پریزیڈنٹ اوباما نے بھی کیا تھا JCPOA کے دوران، اور وہ بعد میں مٹیریلائز نہیں ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ آ کے ڈمپ کر دیا تھا 3 سال بعد ہی. تو آئی تھنک اس دفعہ ایران چاہتا ہے کہ میننگ فل، اور جیسے میں نے کہا کہ ویریفائیبل کوئی ایک انسینٹیو ہوگا تب یہ ایران لیٹ گو کرے گا اسٹریٹ آف ہارموز، یا دوسری آپشنز اس کے پاس رہ گئی. صحیح. اچھا خالد صاحب، اس ساری کنڈیشن میں چین کتنا بڑا پلیئر بن کر سامنے آ سکتا ہے اور خود کو بھی بچا سکتا ہے امریکی پابندیوں سے بھی، اور کہیں نہ کہیں ایران کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے چین کو کوئی خاص فکر نہیں ہے. چین کے پاس آلموسٹ کوئی 100 دن کے قریب آئل کا سٹوریج رکھتا ہے. وہ اس کے پاس بہت اپنی بھی ہیں، ان کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت ہیں. اس کے پاس آلٹرنیٹ سورس آف انرجی بہت ہے. دنیا میں سولر میں نمبر 1 وہ ملک ہے جس نے آلٹرنیٹ سورس کا سوچ رکھا ہے. تو روس کی بارڈر لگتا ہے اس کو، تو وہاں سے بھی تیل لے سکتا ہے. تو اس وقت چین کو کوئی خاص فکر نہیں ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے جو کورس کیا، اور اگر میں ایران کی وجہ سے چھوڑ بھی دوں، جو کہ میرا نہیں خیال چھوڑے گا، کیونکہ ایران کے ساتھ تیل کی جو اس نے ٹریڈ ہے وہ اس وقت بھی نہیں چھوڑی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور بہت سے ملک سخت دھمکیاں دیتے تھے. تو آلموسٹ ایران اب واحد ملک رہ گیا، میں نے جیسے عرض کیا کہ 90% آئل ایران کا چائنا ہی لیتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ چائنا کسی پریشر میں آئے گا. ہاں، چائنا بھی بارگیننگ کرے گا، اور چائنا کو اس وقت پتا ہے کہ امریکن اسلحہ سٹاک پائل اتنا ڈپلیٹ ہو چکا ہے. تائیوان کے موضوع پر امریکہ کی وہ ڈیٹرنس رہی نہیں ہے. امریکہ کے پاس وہ آپشنز نہیں رہی جو جنگ سے پہلے تھیں ڈیٹر اور خوف زدہ کرنے کی. تو آئی تھنک کوئی ایسا ریلیکسیشن مجھے نہیں لگتی. اگر دینی ہوتی چائنا نے تو آئیڈیل موقع وہ تھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وزٹ کیا تھا. بالکل وہ بہتر موقع تھا، اور حالات بھی تب کچھ زیادہ سازگار تھے امریکہ کے لیے. اچھا خالد صاحب، ہم دیکھیں تو جس طرح سے فیلڈ مارشل کو ایران وزٹ سے پہلے کال کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور پھر اب ایران کے دورے کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر سے ملاقات ہونا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ سے ہو سکتے ہیں؟ کتنے امکانات باقی؟ عزیر میرا خیال ہے آپشن ہی نہیں ہے سوائے اسلام آباد MOU یا اسلام آباد اکارڈ کی طرف واپس آنے کے علاوہ. دیکھیے بنیادی طور پر وہ بڑا ویل ڈیلیبریٹڈ اور ایک بیلنسڈ MOU تھا جو بعد میں لانگ ٹرم میں ایک ایگریمنٹ میں کنورٹ ہو سکتا تھا. بدقسمتی سے اس کی انٹرپریٹیشن مسئلہ آ گئی، اور مسئلہ زیادہ اسرائیل کی طرف سے آئی کہ نتنیاہو نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا کہ یہ تو آپ نے ایک ڈیفیٹڈ کمپرومائز کر لیا ہے، یہ تو ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ نے ایران کو بہت زیادہ انسینٹیو دے دیے ہیں. تو ان کو کم بیک کرنا پڑا کہ شاید یہ میں ریٹیلیٹ دوبارہ کروں، اٹیک کروں اور ایران کو کورس کروں اور ایک اور بارگین بہتر کرنے کی پوزیشن میں. وہ بیک فائر کر گیا سارے کا سارا. تو آئی تھنک لاجیکلی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جو پاکستان نے کوشش کی تھی، ابھی بھی اسی پہ ہی جانا چاہیے، MOU پہ. انٹرپریٹیشن یا مس انٹرپریٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے اس میں کچھ چیزیں پلس مائنس کی جا سکتی ہیں، لیکن سٹرکچر وہ آلریڈی بڑا ساؤنڈ اور ویل ڈیلیبریٹڈ موجود ہے. میرے خیال ہے اسی سے شروع کیا جانا چاہیے. اچھا خالد صاحب، اگر ہم یہ دیکھیں صورتحال یہاں تک ہے کہ پاسداران انقلاب کے عہدیداروں پر امریکی انعامی رقم کی بات ہو رہی ہے، پھر ایرانی میڈیا پر ٹرمپ کے بیٹے کے قتل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 2 ارب کی پیشکش کی گئی ہے. تو یہ جو حالات چل رہے ہیں، آپ کس سمت میں جاتا دیکھ رہے ہیں؟
देखिए आम तौर पर ये पोस्चरिंग या सिग्नलिंग होती है, मैनिफेस्टेशन बहुत कम ऐसी जगहों की या ऐसे मौक़ों पर जो अनाउंसमेंट्स की जाती हैं उसको बहुत कम दुनिया में सीरियस लिया जाता है। ये बेसिकली एक कौम या एक इंडिविजुअल एक रिजॉल्व शो करता है आपका लीडरशिप, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा और आप एग्री करेंगे, जो आयतुल्लाह ख़ामेनी का जनाजा था उसने बहुत ज़्यादा ईरानी लीडरशिप को प्रेशर बिल्ड किया है उसके ऊपर। वजह ये है कि लोग आए हैं इतने लाखों की तादाद में, तो एक सिर्फ जंग नहीं थी ये अब, या जंग नहीं अब रही, वो एक रिवेंज बन गया है, वो एक बदले का फिजा बन गई है। अब जो मुश्तबा ख़ामेनी हैं वो जब से उन्होंने टेक ओवर किया है वो एक लॉजिकल एक चॉइस तो थे उस वक्त, क्योंकि इतना क्राइसिस थे, इमीडिएट ईरान को एक वैक्यूम चाहिए था। एक साल के अंदर 135 लीडर शहीद किए गए, तकरीबन 49 उस रात को एक ही दिन में शहीद किए गए जब पहला अटैक हुआ था। तो लॉजिकल उनकी सक्सेशन बनी, क्योंकि ईरान कियोस नहीं चाहता था, और वो एक इनहेरिटेंस की वजह से, क्योंकि 30 साल से वो अपने वालिद के साथ थे तो उनका चॉइस बड़ा अच्छा था। दूसरे उनकी चॉइस की भी लिमिटेशन एडवांटेज थी कि उनकी फैमिली ने उनकी कुर्बानियां दी, यानी शहादतें हुई उनकी अपनी बीवी की, उनकी वादा की, ये सारा कुछ हुआ। तो लॉजिकल चॉइस तो वो बन गए, लेकिन आने वाले वक्तों में जो लेजिटिमेसी लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म मुश्तबा ख़ामेनी की होनी है वो डिपेंडेंट होनी है कि उन्होंने बार्गेन कैसी की है, उन्होंने डील कैसी की है। लोग उस ऑप्टिक से देखेंगे कि ये लीडर ने हमें जंग में लेकर गए या धकेल दिया गया अमेरिका की तरफ से, तो ये लीडर ने टेक होम ट्रॉफी कौन सी लेकर आए हैं। तो आई थिंक ये एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्तों में जो उसको डिसाइड करेगा ईरान के बारे में। बिल्कुल, ये चीज़ जो है वो डिसाइड करेगी। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का, और यकीनन बातचीत जो है वो ही हल है। और जहाँ तक ईरान की हम बात करते हैं तो पहले से ही पूरी दुनिया इस मामले में ईरान की मौक़िफ़ भी है, तारीफ़ भी करती है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर जीतना ईरान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत दलाइल के साथ करते हैं। तो एट दी एंड हम देख रहे हैं कि जनाब तमाम तर मसाइल का जो हल है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकल सकता है। और अब दोनों ममालिक डटे भी हुए हैं और अमेरिका भी बहुत कोशिशें कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत कोशिशें कर रहे हैं मुआशी तौर पर किसी न किसी तरह ईरान को इस तरह से कर दिया जाए कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। और ईरान ऑलरेडी जो हर तरह की स्ट्रेटजी जो है वो आजमा चुका है और बना चुका है, और अमेरिका जो है वो शिकस्त खाने को तैयार नहीं है। तो देखते हैं कि अब इस सारी कंडीशन में जो सालिसी का किरदार अदा करें, जो पाकिस्तान कोशिशें करे, वो कितनी कामयाब होती हैं और दोबारा से मुज़ाकरात शुरू होते हैं और नतीजा खेज होते हैं या नहीं होते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, डिजिटल दौर की खूबसूरती और इसकी सहूलियात अपनी जगह, लेकिन हम देखते हैं कि कम उम्री में ही सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल इस वक्त दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो वालिदैन और समाजी माहिरीन के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है। और हाल ही में इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए एक अहम दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा कानून साजी करने का मुतालबा किया गया है। और माहिरीन के मुताबिक जो बच्चे रोज़ाना 3 घंटे से ज़ायद वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुजारते हैं, उनमें तन्हाई और स्ट्रेस की शरह 50% तक बढ़ जाती है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या महज कानूनी पाबंदी या प्लेटफॉर्म्स की तरफ से उम्र की तस्दीक बच्चों को महफूज रख सकती है? बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरात से बचाने का सही रास्ता क्या है? इन्हीं तमाम अहम और हसास नफ्सियाती पहलुओं पर बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ रिलेशनशिप कोच सैयद एजाज बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के हवाले से दरख्वास्त आई है, इस इकदाम को आप कितना खुशाइंद और बर वक्त समझते हैं, और क्या आप समझते हैं कि 16 साल तक जो है वो पाबंदी आयद होनी चाहिए? एक तो मैं कहूँगा कि बड़ी देर की मेहरबान आते इसको शुरू में हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम बुनियादी तौर पर नकल करते हैं, जब 2 4 8 लोग एक काम कर लें तो फिर हम उसके बाद दूसरे ममालिक में किया तो हम उसकी तरफ चले गए। देखिए, बुनियादी तौर पर पाबंदी का इतलाक किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप करते हैं तो कानून तो बना सकते हैं, लेकिन कानून की पासदारी असल में तो वो वाला एरिया है, उसमें ज़्यादातर किरदार फिर उन्हीं का जाकर हो जाएगा जो पहले अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, और वो वालिदैन। जब तक वालिदैन अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तब तक ये मामला दुरुस्त होने का कोई इम्कान पैदा हो ही नहीं सकता है। आप 16 बरस वाले को देखें, आपने देखा लाइसेंसिंग के हवाले से आपको 14-15 साल वाले बच्चे गाड़ी चलाते नजर आते हैं जी, तो वालिदैन ही आखिर वो गाड़ी पकड़ा रहे हैं ना। इसी तरह से अगर घर के अंदर वालिदैन अपने इस्तेमाल, जो मोबाइल का वालिदैन का इस्तेमाल है, अगर उसके ऊपर वो गौर करना शुरू कर दें तो नताइज नहीं निकलेंगे वो वाले जो नताइज हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। इसमें एक और अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा
کہ والدین جو وقت نہیں دے پاتے باہر والے، ان کو تو اس قانون کی ضرورت کہیں نہ کہیں پڑ سکتی ہے۔ یہ جو ساتھ رہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں وقت دے پاتے؟ اصل بات تو یہی ہے نا کہ وہ بنا وہاں پر اس لیے قانون تھا کہ چونکہ خاتون بھی کام کر رہی ہیں، صاحب بھی کام کر رہے ہیں، بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ جو بچوں کو اسکول میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم گھر میں تو پابندی لگا لیں تو اسکول میں بچے اپنے دوست کا موبائل استعمال کر لیں گے، یہ کر لیں گے، تو اسکول میں موبائل لے کر جانے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ مجھے تو آج تک یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ پہلے جب کبھی وہ دوسرا فون ہوا کرتا تھا تب بھی یہ سارے معاملات ہو جایا کرتے تھے۔ اب بچے کو فون اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ رابطے میں رہے، آپ ادارے کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے بچے کے ساتھ رابطے میں رہنے کی؟ ایمرجنسی ہے تو ادارہ اگر پابندی لگا دیتا ہے کہ ادارے کے اندر اب فون نہیں لے کر آ سکتے تو اس سے ظاہر فرق پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب گھر میں والدین ہیں، وہ دیکھیں صاحب، مرد نے بیوی ٹائم کو ٹی وی ٹائم کر دیا، اس کے بعد سے ساری کہانی شروع ہوئی۔ پھر جب بچوں کے پاس آتے ہیں تو وہ خود بیٹھے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو دیکھنے پر کوئی پابندی کسی چیز پر نہیں ہونی چاہیے، نہ ہم لگا سکتے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس کے مطابق جب آپ کریں گے تو صورتحال اچھا، مختلف۔ پیرنٹس بھی اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب تک ہم فون نہ پکڑیں تو چھوٹے بچے بھی تقاضا نہیں کرتے، وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پکڑتے ہیں تو وہ بھی ضد کرتے ہیں۔ تو عملی طور پر یعنی اگر آپ خود جو ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر بچے کس وہ طرح آپ سے؟ دنیا کی کوئی بھی ترقی آ جائے، جب تک والدین پہرا نہیں دیتے صورتحال۔ لیکن بخاری صاحب اس کے برعکس بھی اگر ہم دیکھیں کہ کچھ پیرنٹس ہیں جو بالکل بھی موبائل فرینڈلی نہیں ہیں اور اس طرح سے یوزج بھی نہیں ہے ان کا، لیکن اب آگے کی جنریشن ہی اتنی ماہر ہو چکی ہے ٹیکنالوجی کی ہر اعتبار سے ہی، تو ہمارے وقتوں میں تو چلیں تھوڑا بہت ہوتا تھا، ہسٹری ڈیلیٹ کرنے والا سسٹم تھا اور پتہ نہیں چل پاتا تھا، لیکن اب ایسے بچے ہیں آپ کچھ بھی چیک رکھ لیں، ان کو پتہ ہے کتنی پراکسیز لگانی ہے، کہاں سے ہسٹری ڈیلیٹ کرنی ہے، کچھ کر بھی لیں، تو یہ بھی ایک چیز ہو رہی ہے کہ جتنا منع بھی کریں نا تو اتنا ہی بچے اس چیز کو کرتے بھی ہیں، تو وہ پھر کیا اسٹریٹجی پیرنٹس کو اپنانی چاہیے؟ یعنی ہم ہسٹری میکنگ سے ہسٹری ڈیلیٹ والے فیز میں آ چکے ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جب والدین جنہوں نے بچانا ہے، جب وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے وہ کیسے بچا سکیں؟ اگر والد صاحب یا والدہ صاحبہ کہتے کہ ہم تو وہ کالا موبائل استعمال کرتے بٹنوں والا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا، جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں وہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ تو جب تک میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گا میں کسی کو ایجوکیٹ کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو بچانے والا جب خود بچا ہوا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ بچنا کیسے ہے، جب وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ذمہ دار تو وہ ہے نا۔ اور پرابلم یہ ماہم جی، ہمارے یہاں ہر ذمہ دار ذمہ داری بننے کو تیار ہے، تو جب آپ بطور ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے کریں گے تو اس کے نتائج اس کے بالکل برعکس نکلیں گے۔ اور پہلے بڑا اچھا ایک مجھے ذہن میں شعر آ رہا ہے کہ وہ ہے کہ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، کیا بات، مگر پھولوں کی عمر مختصر ہے۔ ہائے آج والدین کی قربت کے لمحے بھی پھول جیسے ہو گئے، پھول جیسے ہو گئے، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ان پھولوں کے زلف جیسے دراز ہوتے تو وہ کیا ہی بات تھی، لیکن زلف سے بھی اپنی دام میں آ گیا نا، وہ والا معاملہ بھی تو ہے نا۔ تو آپ نے صرف ایک ہی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب تک آپ والدین کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے اور وہ اپنی ذمہ دار، اچھا اب والدین بھی ہے کہ میرا روگ پچھاڑ کے چپ پہ، جان دے پر جان کے چپ پہ، والدین کا بھی تو یہ معاملہ ہے نا، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ چونکہ اپنے اوپر وہ پابندی نہیں لگا پاتے تو اس کے نتائج یہ نکل رہے کہ بچے کے اوپر بھی اس طرح پر وہ پابندی نہیں لگا پا رہے، اور ان کو اگر آپ آج نہیں بچائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ان کے لیے غیر معمولی بھی معمولی ہو جائے گا۔ اچھا، حکومتی سطح پر بھی چلیں، یہ جس طرح سے اقدام ہوا ہے، آسٹریلیا میں پہلے ہوا، پھر ہم نے دیکھا برطانیہ میں ہوا، انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی، ہمارے یہاں کانٹینٹ پر پابندی لگانے کے بجائے یا سینسر کرنے کے بجائے ایک پوری اوور آل بچوں پر پابندی، جو کہ میرے خیال سے پاسبل نہیں ہے۔ ہم کیسے یہ چیز طے کر سکتے ہیں کہ گھر میں بچہ جو بیٹھا ہوا ہے اگر وہ 16 سال کا یا 13 سال کا ہے تو اس کا اکاؤنٹ نہیں، وہ کسی بڑے کا اکاؤنٹ بنا کر، آج کل تو پیرنٹس ایسے ہیں جو خود چاہتے ہیں کہ وہ یہ آپشن سلیکٹ کرے گا اور وہ اکاؤنٹ بنا دیں گے، تو وہ کوئی چیک اینڈ بیلنس تو اس طرح سے ٹیکنالوجی وائز ہے نہیں، تو وہ تو ایک چیز مائنس ہو گئی۔ لیکن کانٹینٹ کو سینسر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے سینسر کرنا اہم تو ہے، ہر دور میں رہا ہے، اہم تو ہے، لیکن میں آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا بات بتائی کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، حالانکہ آگہی جو ہے وہ عذاب کیسے ہو سکتی، جی ہم نے آگہی کو عذاب بنا کے رکھ دیا۔ آپ جب آگہی کے ایک پہلو کی طرف غور کریں گے کہ صاحب مجھے اس بات کا علم ہے، اب میں اس سے محفوظ ہو سکتا ہوں، ہم اس سے محفوظ ہونے کے بجائے محظوظ ہونا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے نتائج پھر کیا نکلتے ہیں، وہی والے بچے، وہی والے سب کہیں نہ کہیں آپ کو شرارت سوچ رہی ہے تو کہہ دیجیے نہیں، لیکن کچھ تلخ ایسی یادیں ہوتی ہیں جنہیں آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہے نا جو خطروں کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ دیکھیں کرنے دیں، ایسی کوئی بات نہیں،
لیکن ہمارے ہاں جو بچہ ہے چونکہ اس کو محفوظ کرنا مقصد ہے تو میں محفوظ ہوں گا تو میں اپنے بچے کو محفوظ کر سکوں جو پابندیاں میں اپنے اوپر اخلاقی طور پر لگا رہا ہوں وہی میں چاہوں نا میرے بچے پر ہو. میرے لیے جو جائز ہے وہ میرے بچے کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے. جیسے بخاری صاحب ایک اور ایک مثال ہے کہ نا ابھی ہمارے اپنے ہی گھر کی بات ہے کہ میرے بھائی نے کوئی پرائیویسی رکھی کہ اس نے کہا کہ چلے ہم کوڈ لگا دیتے ہیں کہ یوٹیوب پر کوڈ ہے اور یہ کوئی نہیں کھول پائے گا. تو ایک طرح سے وہ فیچر گوگل میں تھا کہ اس نے ہے گوگل مطلب ان لاک دا یوٹیوب, تو اس نے ان لاک کر دیا تو بول کے اس نے ان لاک کروا لیا, کوڈ میرے بھائی نے لگایا. اتنے تو سیانے ہیں بچے. دیکھیں تو اس کا مطلب انہیں ڈائریکشن دے نا, وہ سمجھدار تو ہے. دیکھیں بچہ ہم سے بہتر اس لیے ہے کہ اس نے ہمارے سے بعد والے زمانے کو دیکھنا ہے, اس کا بہتر ہونا تو وہ تو ایکسٹینشن ہے ہماری. کہ دیکھیں ہم کیوں لکیر کے فقیر بن رہے ہیں, بینڈ ویگن پہ جمپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے قانون سازی کر لی ہم بھی کر لیں. آپ لمٹائز کر سکتے ہیں کہ جی اتنے گھنٹے تک آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کے لیے, اور پھر دوسری طرف جس طرح ماں بھی کہہ رہی کہ پازیٹیو کوئی کانٹینٹ ہو, کوئی تعمیری کام جو ہے وہ کریں اگر وہ کر بھی رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ صرف سکرولنگ کر رہے ہیں اور ایک ہی طرح کے وہ ڈانس ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, چٹکی بجائی کپڑے اور فیملی ولاگنگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ہم اس طرف کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں اس کے لیے اگین پھر اداروں کی بات ہے. جب تک آپ آگہی, جس طرح آج ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو بات کروں, ہم سینسر لگا لیں, ہم یہ کر لیں, ہم جو کچھ بھی کر لیں, جب تک آپ پیرنٹس کو ایجوکیٹ نہیں کرتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان ممالک میں جہاں خاتون گھر سے باہر کام کرنے زیادہ نہیں جا رہی, ہمارے کتنی فیصد خواتین ہیں جو باہر کام کر رہی ہیں, زیادہ تر تو گھر کے اندر ہے. تو اگر وہ گھر کے اندر ہے تو اپنے بچے کا وہ خیال اس طرح سے کیوں نہیں کر پا رہی ہیں؟ کیونکہ وہ خود بھی ایڈکشن ان کو ہوئی ہے. اب وہ موبائل تو پکڑاتی اس نے کہ میں موبائل پکڑ سکوں. جی جی, ایجوکیٹڈ خواتین بھی اگر ہم دیکھیں بہت ساری, اب ہمارے معاشرے نے ایک سائیکولوجیکلی ایک چیز بنا دی ہے کہ پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے, گاڑیاں بنگلے یہ شو آف کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو پیرنٹس کتنا بھی کر لیں لیکن الٹیمیٹلی ان کی خواہش یہی ہے کہ ان کا بچہ شاید ترقی اگر کر رہا ہے, اگر پیسہ ہے تو ترقی کی ہے, اگر گاڑیاں ہیں تو ترقی کی ہے, فیم بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے, ساتھ ساتھ آ رہا ہے. تو اب تو کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو بچوں سے فیم لے رہے ہیں, تو وہ پھر کیسے ممکن ہو پائے گا؟ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے ان کو پیرنٹس ہم معیار نہ بنائیں, یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ معیار نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پر ہر دور میں, بے شک برسا برسا پیچھے چلے جائیں, ہر دور میں جو برائی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, وہ سامنے زیادہ آتی ہے. اب دیکھیں ارسطو کے دور میں ارسطو ہی تھا, تو اس لیے جب کبھی کوئی اچھی بات کرنے والے لوگ ہوں ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے, اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے. اور ہم صرف اپنے حصے کی کوشش یہی کر سکتے ہیں کہ ہم آگہی کا سلسلہ لوگوں کے لیے کرتے رہیں. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, والدین ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی پیسے لے لے اور ان کی ذمہ داری اٹھا لے. آپ دیکھیں ڈے کیئر بھاری بھاری فیسیں دینے کو تیار ہے ہر جگہ کی, وہ ہر جگہ دینے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں ان کو بس ہم سے, دیکھیں موبائل فون ڈیجیٹل آیا بن گیا. جی, اب جب وہ ڈیجیٹل آیا ان کے پاس موجود ہے, اس کے حوالے وہ اپنا بچہ کر دیتے ہیں. اور بخاری صاحب اس سے پہلے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, ویسے تو ساری باتیں آپ کی بڑی مہربانی آپ کی, بڑا زبردست تھا. آپ نے کہا کہ دیکھیں مائی فون کیوں دے رہی ہے کہ انہوں نے خود یوز کرنا ہے, اور آپ جب انہیں کہیں کہ آپ کیوں یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا می ٹائم ہے. دیکھیں ہم نے کس طرح سے ریلیکس کرنا ہے, تو ان کو متبادل بھی بتائیں کہ اور کون سے می ٹائم آپ دیکھیں. اچھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں. می ٹائم اصل میں بچوں کے ساتھ کھیلنا می ٹائم ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نیچر کے ساتھ جڑتے ہیں. رب کائنات کی طرف سے آئے ہیں وہ بچے جنہیں ابھی بہت تھوڑا وقت گزرا ہے, وہ معصوم ہے, آپ کو معصومیت کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا ہے, تو آپ کے اندر کی معصومیت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے. نیٹ ورکنگ ہے نا اس کی. تو وہ جو آپ کو وقت, دیکھیں ہم جتنے بھی ناراض بیٹھے ہوں, کھلکھلاتا ہوا بچہ سامنے, لمحہ بھر کو ساری چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. اور بعد میں آپ مس کرتے ہیں کہ ہائی یہ چھوٹا اتنی جلدی بڑا کیوں ہو گیا, ابھی تو اس کے ساتھ کھیلنا تھا. یہ میں اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھا رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں یہ جتنے بھی, میری بیٹی چھوٹی ہے, جتنے بھی یہ چاؤ کر رہی ہے, جو سب کچھ کر رہی ہے, بعد میں تم اسے بہت مس کرو گے. لیکن وہ سبلنگ رائیولری اپنی جگہ پر ہے. وہ کہتے ہیں بابا مجھے پتہ ہے, لیکن جب یہ تنگ ہوتی ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا ڈپریس ہوں آپ, تو آپ کوئی اگر آپ کے پاس بیبی نہیں ہے تو آپ اڈاپٹ کر لیں, مطلب اگر آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں. لوگ جانور رکھتے ہیں, تو ہم نے موبائل رکھے ہوئے. موبائل تو جناب حاصل گفتگو یہی ہے کہ موبائل رکھیں ضرور, لیکن اس کا مثبت استعمال کریں, تعمیری استعمال کریں, اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی ترغیب دیں. بہت شکریہ بخاری صاحب. اور بالکل جی, جس طرح سے وہ کانٹینٹ جو سامنے آ رہا ہے نا, آپ کو بھی اس سے کو مروب اور مرغوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ اس کو نہ سمجھیں کہ جناب اگر ہم نے یہ اچیو نہ کیا تو ہمارا اس دنیا میں آنا ہی بیکار ہے. تو اس کو اپنا جو ہے یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سکسیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارا پیسہ آ گیا تو آپ ایک کامیاب
انسان ہے. کامیاب انسان ہونے کے لیے اخلاقیات بھی بہت پہلے خوبصورت. آتی ہیں. تو اخلاقیات اگر آپ نے اپنے بچوں کو سکھا دی ہیں, بنیادی جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ اتنے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں, کہیں پر کوئی بچی قتل ہو رہی ہے, کہیں پر کوئی بیوی کو مار پیٹ کی جا رہی ہے. تو بچوں میں اخلاقیات اگر آپ نے بہتر ڈال دی نا تو میرے خیال سے اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.